बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है। बुशरा बेगम की ज़मानत को चैलेंज किया है FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ लाए और चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी मौजूद थीं और तगड़े जो हमारे अफसरान हैं या जिनको ताकतवर कहा जाता है वो भी मौजूद थे और एक अहम इजलास हुआ और उसमें बड़े फ़ैसले किए गए। उसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और PTI क़यादत के साथ भी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जो जज हैं हुमायूं दिलावर उनके ख़िलाफ़, और चूँकि उनकी किसी कोई मुबैना तौर पर सोसाइटी और वो सरकारी उन्होंने को आमदन से ज़्यादा असासे बनाए, इस तरह की एक इंक्वायरी थी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ भी और साथ जो मुसद्दक अब्बासी हैं जो मुशीर हैं वज़ीर आला KP के, उनके ख़िलाफ़ भी। वो तो FIA ने रोक दिया, लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे एंटी करप्शन के, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया था। वो आज जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम लगा के उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और वो उनकी अबूरी ज़मानत आज ख़ारिज हुई। अदालत में जज हुमायूं दिलावर प्रोपेगेंडा मुहिम में नामज़द KP हुकूमती अफसरान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई तो अदालत ने उनकी जो तो मुलज़मान अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने अदम पैरवी की बिना पर मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी खारिज कर दी। वज़ीर आला KP के मुआवन ख़ुसूसी बराए इंसदाद बदउनवानी मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी की भी अदम पैरवी ये ज़मानतें खारिज हुई। ताहम एक मुलज़म था सदीक अंजुम जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एंटी करप्शन का, वो अपने वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के हमरा पेश हुए। अदालत ने सदीक अंजुम की अबूरी ज़मानत 20,000 रुपये मुचलकों की 11 नवंबर तक मंजूर कर ली। इलावा दी एक और सिविल जज थे मोहम्मद अब्बास शाह, उन्होंने गिरफ़्तार जो उमर सदीक है, एक अफसर अंजुम सदीक है, उसकी अबूरी ज़मानत 11 नवंबर तक मंजूर हो गई। बाकी एंटी करप्शन के अफसरान और मुसद्दक अब्बासी, उनकी अबूरी ज़मानतें अदम पैरवी खारिज हो गई। एक अफसर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एंटी करप्शन का उमर सदीक, वो गिरफ़्तार हो गया। वो गिरफ़्तार होने के बाद जो जज मोहम्मद अब्बास शाह है उसने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलज़म उमर सदीक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की, साथ ही मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। मुलज़म उमर सदीक ने अपने दिफा में कहा कि मैं एंटी करप्शन सर्कल में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन हूँ, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं की, मुझसे फेवर मांगी जा रही थी इसलिए मुलज़म बनाया गया। जिसने मुकदमा की कॉपी वायरल की उसकी FIA ने ज़मानत मंजूर कर ली। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने मुलज़म उमर सदीक का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया। एक अफसर है, उसने एक मुकदमा दर्ज किया, उसकी कोई वीडियो या मुकदमा की कॉपी वायरल हुई, चूँकि गुस्ताखी ऐसे शख्स की हुई थी। एक तो यहाँ तो कोई रिटायर हो जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं उनके जो एहतजाज करने वालों के पासपोर्ट मनसूख करने की बात की जाती है। चूँकि जो उनका है वो हर सूरत ताकतवर है, वो भले ओहदे पे है नहीं है, भले वो सिविल जज क्यों नहीं है, भले वो एक सेशन जज क्यों नहीं है, और जो उनके अगेंस्ट है या जो आइन और कानून के साथ है तो वो भले सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये चूँकि हुमायूं दिलावर साहब का जो मामला है ये इस्लामाबाद के, अब तो वो स्पेशल कोर्ट के जज हैं FIA स्पेशल कोर्ट के, तो इस वजह से असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन KP को गिरफ़्तार करके उनका 4 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। एक एंटी करप्शन के अफसर की 11 नवंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर हुई और बकिया की अबूरी ज़मानतें अदम पैरवी खारिज हो गई। ये पेशरफ सामने आई। दूसरी तरफ आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है, उन्होंने जो आज तफसीलात रखी हैं, एक तो उन्होंने एहतजाज के हवाले से कोई कॉल दी है। गंडापुर ने कहा कि 9 नवंबर को सवाबी में हमने इज्तिमा रखा है, मुल्क को बंद करने का लाएहमल दिया जाएगा, अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ये हमारी आखिरी कॉल होगी, लोग अपने घरों में बता कर आ जाएँ। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी आखिरी कॉल होगी, जब भी आना अपने घरों में बता के आना, हम पुरअमन थे और रहेंगे, लेकिन पुरअमन रहकर हमारी पार्टी के साथ और हमारे लीडर के साथ जो सलूक किया गया वो नाकाबिल बर्दाश्त है। गंडापुर ने कहा हम अवामी ताकत के साथ ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पूरा लाएहमल देंगे, अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे और हकूक़ लेकर वापस आएंगे। उन्होंने कहा 8 तारीख का जलसा पेशावर मनसूख नहीं किया, जो जलसा 8 तारीख को हम पेशावर में कह रहे थे, अब हम उसका मुकाम तब्दील करके मोटरवे
ثوابی انٹرچینج پر وہ جلسہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آخری کال کی وارننگ تمام فیصلہ سازوں کے لیے ہے، ہم ایک لائحہ عمل کے ساتھ ایک تاریخ دیں گے، خیبر پختونخوا کا ایک جرگہ ہوگا جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، مشاورت کے مطابق پاکستان کو کس طرح بند کرنا ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہماری پارٹی کی عادت کے خلاف آئے روز کیسز بنائے جا رہے ہیں، کے پی ہاؤس پر کیا سوچ کر چڑھائی کی گئی، ایک صوبے کی عوام کی پراپرٹی پر یہ چڑھ دوڑ ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ آج 3 اکتوبر کے بعد جو عمران خان سے ملاقاتیں بند تھیں، آج 2 نومبر کو عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا احوال تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن ساتھ انہوں نے احتجاج کے حوالے سے اور یہ تفصیلات ضرور دیں۔ آج بشریٰ بیگم بھی پیش ہوئیں اڈیالہ جیل میں عدالت میں، اور وہ زمان پارک سے پہنچی اڈیالہ جیل، عمران خان بھی موجود تھے۔ تو آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج وکالت نامے جمع کروائے ہیں، سلمان صفدر کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور عثمان گل سمیت 4 وکلاء نے اپنے وکالت نامے داخل کروائے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بریت کی درخواستیں دائر کی ہیں، عمران خان کی جانب سے بھی اور بشریٰ بیگم کی جانب سے بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے ایف آئی اے کا کیس میں، جیسے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کے خلاف جو مقدمہ تھا منی لانڈرنگ کا، 15 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، جس میں وہ ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کا تھا ڈائریکٹر، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر دبئی میں وہ ایک جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے، جو ان کے چپڑاسی تھے ملوں میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ سارا سلسلہ۔ تو وہ فرد جرم سے پہلے بریت کی درخواست تھی، جس کو کہتے ہیں 265D CRPC کے تحت۔ فرد جرم کے بعد جب آپ بریت کی درخواست دیتے ہیں سیشن یا اسپیشل عدالت میں، تو وہ 265K دفعہ 265 سب سیکشن K، تو اس کی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ جب فرد جرم سے پہلے دیں، چلان جمع ہو جائے، فرد جرم سے پہلے دیں، تو پھر آپ 265D کی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چلان بھی نہیں جمع ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر خارج ہو، تو پھر آپ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں کویشمنٹ، جو 561A CRPC کے تحت آپ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اب یہ 265D کی درخواستیں دائر کی عمران خان نے بھی اور بشریٰ بیگم نے، اور ان میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ہمیں ہماری جو درخواستیں منظور کی جائیں اور بریت کی درخواستیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جان بوجھ کر یہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے۔ بریت کی درخواست فائل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیس پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے درخواستوں پر ایف آئی اے سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ 5 نومبر کو امید ہے کہ یہ درخواستیں خارج ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، جیسے بریت کی درخواستیں جو توشہ خانہ میں وہ لے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چونکہ وہ فائنل سٹیج پہ تھیں اور وہ نیب ترمیم کا بھی اس میں حوالہ تھا، تو اس وجہ سے یہ سٹارٹ میں ہی درخواستیں لے کے گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ چلی جائیں گی۔ جبکہ پہلے یہ بیانیاں بناتے رہے، کبھی انصار عباسی کہتے ہیں جی کہ جو بشریٰ بیگم ہے وہ میرٹ کے اوپر رہا ہوئی ہیں، کبھی وہ کہتے تھے ڈیل ہوئی ہے، پھر حکومت ڈیل کی جو خبریں چلانے کی بھی کوشش کرتی رہی، لیکن یہ خود ان کے پلے جب کچھ نہ ہو تو پھر یہ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں جو ضمانت دی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں ایف آئی اے کے مقدمے میں بری ہو گئے شہباز شریف، حمزہ شہباز، وہ بریت آج تک نہیں چیلنج کی، لیکن یہاں ضمانت کا کینسلیشن کے لیے پہنچے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کینسلیشن کا کوئی سکوپ نہیں ہے، کینسلیشن آف بیل کا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منظوری کا فیصلہ غیر قانونی اور ریکارڈ کے برخلاف ہے۔ ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے ضمانت بعد از گرفتاری کے اصولوں اور گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھا، نہ ہی بشریٰ بی بی کے خلاف مقدمہ کو ٹھیک طرح نہیں سمجھا۔ درخواست گزار کے مطابق پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ اس مقدمے میں ملوث ہیں۔ بشریٰ بی بی نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور ریاستی تحفے بلغاری جیولری سیٹ کا غلط استعمال کیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ بشریٰ بیگم کو ملا تھا بطور خاتون اول اور عمران خان کی اہلیہ ہونے کے ناطے، تو عمران خان کا ڈائریکٹ اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ درخواست سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کے خاوند کے اختیارات کے غلط استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کے خلاف استغاثہ کے شواہد کو نظر انداز کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ریکارڈ پر موجود قابل جرم شواہد کو نظر انداز کرتے ہوئے ضمانت فراہم کی گئی۔ ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے مد نظر نہیں رکھا کہ پروسیکیوشن کے پاس شواہد ہیں کہ بلغاری جیولری سیٹ کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا۔
FIA نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں اصول طے کر چکی ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو ضمانت نہیں مل سکتی. 263 دن کسی کو جیل میں رہنے کی بنیاد پر ضمانت نہیں دی جا سکتی. درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 23 اکتوبر کا ضمانت منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور بشرا بی بی کو فراہم کی گئی ضمانت بعد از گرفتاری کو منسوخ کر کے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے جائیں. اگر تو قاضی فائز عیسیٰ ہوتے تو یہ ایڈ ہاک بینچ میں چلا جاتا اور کوئی امید رکھی جا سکتی تھی. اب اس کی اور ویسے بھی کوئی سکوپ نہیں ہے ایسے کیسز کا، لیکن صرف چونکہ عمران خان کی 4 نومبر کو ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے تو یہ ایک طرح سے ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں. اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جیل ریفارمز کے لیے، چونکہ جیلوں کا یہ ابھی جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس معاملے کو اٹھایا، وہ جتنے عرصہ سے جیل میں ہیں، جو کچھ جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا قائدین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ وقتاً فوقتاً میڈیا کو بتاتے ہیں اور ایک آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ جیل کے جو ریفارمز ہیں وہ ہونے چاہیے اور جیل میں سہولیات ہونی چاہیے اور سیاسی قائدین کو الگ کیٹیگری میں رکھا جانا چاہیے اور جو باقی لوگ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان آج لاہور تشریف لائے آج 2 نومبر کو، اور ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بھی موجود تھیں. جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے اس کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی. ٹوڈے November 2, 2024 in Lahore, the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice Yahya Afridi, presides over a consultative meeting. Key stakeholders, including the Honorable Chief Justice of the Lahore High Court, Madam Justice Alia Neelam, and representatives from the Home and Prosecution Departments, law enforcement and civil society participate in this important discussion. This meeting will mark the launch of a crucial dialogue aimed at developing national jail reforms policy that prioritize prison reform and inmate welfare as part of a broader strategy for criminal justice reforms in Pakistan. کہ یہ اجلاس ہوا، اس میں یہ لوگ تھے. مقصد یہ تھا کہ ہمیں جیل ریفارمز کے لیے اور ہمیں ہر صورت جو نیشنل جیل ریفارم پالیسی ہے اس کو ہمیں اناؤنس کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا. کی ہائی لائٹس کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹس آفریدی emphasized the urgent need for modernization within Pakistan criminal justice system, addressing alarming statistic regarding prison overcrowding. کہ جو جیلوں میں بہت زیادہ جو اوور کراؤڈ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جیلوں میں ماحول اور جیلوں کی ریفارمز کے حوالے سے. دوسرا، پارٹیسپینٹس ول ڈسکس پروپوزلس الائنگ ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، جو جیلوں کا بین الاقوامی اسٹینڈرڈ ہے اس کے حوالے سے، انکلوڈنگ انیشیٹوز فار الٹرنیٹیو سینٹینسنگ اینڈ ریہیبلیشن. کہ جیسے مختلف ممالک میں سزا کے طور پر مختلف طرح کی جو ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو بند کر کے رکھا جائے تو ان کی ریہیبلیشن کے لیے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹوگیدر they are paving the way for a human, efficient and just prison system that upholds human dignity. کہ جو انسانی عظمت ہے اس کا خیال رکھا جائے، ایسا نظام اور ایسا انصاف دیا جائے جیلوں کے معیار کے متعلق جس میں جو عام آدمی کی یا انسان کی ڈگنیٹی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کو اپہولڈ کیا جائے. اینڈ فوسٹرز ریہیبلیشن، تاکہ جو جیل میں آئے تو وہ اچھا انسان بن کے جائے بجائے اس کے کہ وہ کرمنل بن کے جائے جو اب ہوتا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ صرف جیل ریفارمز کے حوالے سے فوری طور پر پالیسی بنانے کا حکم دیا ہے بلکہ رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی جو سیاسی قائدین ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر، اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ جی ایک لاڈلے نے جب بتایا کہ جی اس طرح سے جیل کی لائٹ بند کی گئی اور ایک چھوٹے کمرے میں بند کیا گیا، یہ سہولیات نہیں ہیں، یہ سہولیات نہیں ہیں، یا پی ٹی آئی قیادت جو کہتی ہے تو اب یاد آیا جیل ریفارمز کا اور پالیسی طلب کر لی گئی ہے اور فوری رپورٹ مانگی گئی ہے. یہ باتیں کی جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور تمام معزز ججز اور پورا جو نظام ہے وہ آئین اور قانون کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اور یہ بڑا ایک انیشیٹو ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ دی ہے. چونکہ سابق ہم نے دیکھا جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان رہے کسی نے اس کے اوپر کوئی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.